क्योंकि जहां भाजपा वहां विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की तवज्जो अब दूसरे मरहले पर मरकूज। इस मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से निजात दिलाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में एक चुनावी रैली से खिताब। सफाई सुथराई से ही मुल्क सेहतमंद और तरक्की याफ्ता बन पाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और साबिक IAS ऑफिसर मोहम्मद शफी पंडित का मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल। वज़ीर आज़म समेत कई सरकर्दा सियासी और समाजी शख्सियात ने किया रंजो गम का इजहार। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के साबिक IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की तवज्जो अब दूसरे मरहले पर मरकूज हो रही है। इस मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजह है कि दूसरे मरहले के तहत यूटी के 6 अजला गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पूंछ, रियासी और राजौरी की 26 नशस्तों के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला की 40 नशस्तों के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कुल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में मजमूई तौर 61% पोलिंग दर्ज की गई, जो गुज़श्ता 35 बरस में सबसे ज्यादा वोटिंग की शरह है। जिली सतह पर सबसे ज्यादा शरह जम्मू के कश्तवाड़ जिले में 80.14% दर्ज की गई, जबकि सबसे कम शरह जिला पुलवामा में रही, जो 46.03% दर्ज की गई। सभी 24 असेंबली हलकों में वोटिंग पुरअमन रही। चुनाव कमीशन ने कहा है कि नौजवान और ख्वातीन वोटरों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। आज श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को जमहूरियत पर दोबारा एतमाद हासिल हुआ है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनका वोट तब्दीली ला सकता है, जो उनको बाख्तियार बनाने की तरफ पहला कदम है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन तीनों कुंभों ने वादी में हालात बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना, जम्मू कश्मीर को दहशत और दहशतगर्दी से निजात दिलाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पिछले 5 बरसों से सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है और इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी पार्टी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। ताहम इसके लिए उन्हें एक मजबूत मैंडेट की ज़रूरत है, जो अवाम के ताउन और इश्तराक के बगैर मुमकिन नहीं है। इन बातों का इजहार पार्टी सदर ने आज खत्ता जम्मू में इंतखाबी मुहिम के दौरान उधमपुर, कठुआ, सांबा और विजयपुर में चुनावी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नफरतों की दुकानें चलाने वालों को मुस्तरद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की दाग बेल डाली जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला के हमरा बडगाम असेंबली हल्के के मुख्तलिफ गाँवों में रोड शोज़ का एहतमाम किया, जिनमें पालहर, वत्रवनी, शूलीपुरा, आबादपुरा वगैरह शामिल हैं। बाद में उन्होंने खुमैनी चौक में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज श्रीनगर में चुनाव रैली के दौरान अगरचे 3 कुंभों के बारे में जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल कैसे ज़ाया हुए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम वो लोग हैं जो जीतने के बाद सवालों का जवाब देते हैं और कहीं पर कुछ नहीं छुपाते। खबरों का बुलेटिन जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहां भाजपा वहां विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। खबरों में फिर एक बार आपका खैर मकदम।
PDF کے چیئرمین اور خان صاحب اسمبلی حلقے کے نامزد امیدوار حکیم محمد یاسین نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ خان صاحب حلقے کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی بدلاؤ کے لیے PDF کو مستحکم بنائیں۔ آج بطریح بڑگام میں چناوی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ خاندانی سیاسی پارٹیوں کو رد کر کے قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے صحیح امیدوار کے حق میں ووٹ دیں۔ اسمبلی چناؤ کے لیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوم ووٹنگ آج سری نگر ضلع کے سبھی 8 حلقوں میں شروع ہوئی۔ یہ اقدام چناؤ کمیشن کی ہدایت کے مطابق 85 سال اور اس سے زیادہ عمر اور جسمانی طور خاص ووٹروں کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ چناوی عمل میں حصہ لے سکیں۔ ہوم ووٹنگ کا یہ عمل 3 روز یعنی 21 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں پولنگ عملے سمیت مائکرو آبزروروں اور دیگر عملے کو سبھی 8 حلقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ ضلع چناؤ آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد چناؤ میں 100% شرکت کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہر ایک اہل ووٹر اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر سکے۔ سون مرگ میں آج سویپ پروگرام کے تحت رائے دہندگان میں بیداری کے حوالے سے کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع گاندربل کے جنرل الیکشن آبزرور آر لکشمنن نے گڈ سواروں کی ایک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ضلع پولیس آبزرور اور ضلع الیکشن افسر بھی موجود تھے۔ سونمرگ میں سویپ کے تحت آج جو دیگر کئی سرگرمیاں منعقد ہوئیں ان میں سنو بائک ریس اور موسیقی پروگرام بھی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صفائی ستھرائی سے ہی ملک صحت مند اور ترقی یافتہ بن پائے گا۔ وہ آج مدھیہ پردیش کے اجین میں صفائی متر سمیلن سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں صفائی ستھرائی مہم ایک ملک گیر مہم بن گئی ہے جس سے ملک میں قابل قدر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ سوچھ بھارت مشن کے دوسرے مرحلے کے دوران جو کہ 2025 تک جاری رہے گا، ہمیں مکمل صفائی ستھرائی کے ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت اپنے دفاتر کے ساتھ 2 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک سوچھتا کی خصوصی مہم میں شامل ہوگی، جس کا مقصد ادارہ جاتی سطح پر سوچھتا کو لاگو کرنا اور حکومت میں زیر التوا معاملات کو کم سے کم کرنا ہے۔ اس مہم میں مواصلات کے مختلف ذرائع کے ذریعے اداروں میں سوچھتا کی پابندی، جگہ کا بہتر استعمال اور بیداری پیدا کرنے کے لیے بہتر طور طریقوں کو اختیار کیے جانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری سنجے جاجو نے اس مہم کی تیاریوں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے 6 ستمبر کو سبھی میڈیا سربراہان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی۔ سابق IAS آفیسر محمد شفیع پنڈت مختصر علالت کے بعد آج دلی میں انتقال کر گئے۔ محمد شفیع پنڈت 80 برس کے تھے۔ وہ کشمیر کے پہلے مسلم IAS آفیسر تھے۔ 1969 میں سول سروسز کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ جموں کشمیر اور مرکز میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اپنے کیریئر کے آخری ایام میں وہ جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے سربراہ رہے۔ وہ سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے صدر بھی رہے۔ محمد شفیع پنڈت کے انتقال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد شفیع پنڈت نے انتظامیہ کے کئی اہم عہدوں پر اپنے فرائض انجام دینے کے بعد سماجی اور ثقافتی سطح پر بھی اپنی خدمات پیش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے محمد شفیع پنڈت کی رحلت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ محمد شفیع پنڈت نے اپنے کیریئر کے دوران بے لوث خدمات انجام دی ہے۔ LG نے کہا کہ مرحوم نے سول سوسائٹی کے لیے بھی قابل ستائش کام کیا ہے۔ محمد شفیع پنڈت کے انتقال پر کئی سیاسی، سماجی اور انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، CPIM کے لیڈر محمد یوسف طارقامی اور پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کارا نے بھی مرحوم کی وفات پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے محمد شفیع پنڈت کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ سابق گورنر کے مشیر اور ریٹائرڈ IAS آفیسر خورشید گنائی نے بھی مرحوم کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے سربراہ اور PIB کے ڈائریکٹر قاضی محمد سلمان نے محمد شفیع پنڈت کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جن دیگر شخصیات نے محمد شفیع پنڈت کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان میں دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی اور سینٹرل یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر واحد قریشی بھی شامل ہیں۔ محمد شفیع پنڈت کا نماز جنازہ بعد از نماز عشاء امر سنگھ کالج سری نگر کے احاطے میں ادا کیا جائے گا۔
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید کے بعد کے جمعہ کی مناسبت سے کل وادی بھر کی خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بکاجات میں روح پرور مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ وادی میں اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوگی، جہاں آج رات بھر درود و اذکار، مولود خانی کی روح پر مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کل نماز پنجگانہ پر موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ ایسی ہی تقریبات جناب صاحب سورہ، آثار شریف شہری کلاشپورہ، لال بازار، مقامہ بیروا، پنجورہ شوپیاں، اہم شریف بانڈی پورہ، کعبہ مرگ، کھرم سرہمہ اور دیگر زیارت گاہوں پر بھی منعقد ہوں گی، جہاں نماز پنجگانہ پر موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تبرکات کی نشاندہی کرائی جائے گی۔ کشمیر یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے 14 پروفیسروں کو 2024 کے لیے سب سے زیادہ حوالہ دیے جانے والے دنیا کے اعلیٰ سائنسدانوں کی ممتاز فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی نے کہا کہ یہ نمایاں کامیابی یونیورسٹی کے عزم اور مختلف شعبوں میں تحقیقی اثرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یونیورسٹی کمیٹی نے اجتماعی طور پر ان غیر معمولی پیش رفت پر شراکت داروں کو مبارکباد پیش کی ہے جو ان شعبوں پر نمایاں اثر ڈالتی ہے اور مستقبل کے محققین کے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس موقع پر کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر نصیر اقبال نے عالمی سائنسدانوں کے ممتاز فہرست میں فیکلٹی کے بار بار تسلیم کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں محمد شاہد ڈار نے آج ہرپورہ اور دچھنوں کو جوڑنے والے پل کے ڈہ جانے کے بعد کی صورتحال کا برسری موقع جائزہ لیا۔ انہوں نے نقصان کا جائزہ لینے کے دوران موقع پر ہی افسران کو ہدایت دی کہ وہ ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے عارضی اقدام کے فوری طور متبادل راستے کو تعمیر کریں۔ انہوں نے چیف انجینئر R&B کشمیر کو نیا پل تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اسی دوران پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ 4 روزہ عظیم شان ورلڈ فوڈ انڈیا 2024 نمائش آج سے نئی دلی میں بھارت منڈپم میں شروع ہو گئی ہے۔ اس نمائش میں 90 سے زائد ممالک، ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اور 18 مرکزی وزارتیں شرکت کر رہی ہیں۔ اس نمائش میں ڈبہ بند خوراک کے شعبے میں اختراعی ٹیکنالوجی اور پائیداری کا متزاج پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ملک زراعت کے شعبے میں عالمی سطح پر جدت طرازی اور صاف ستھرا محفوظ اشیائی خوردنی کا ایک معیار قائم کرے گا۔ انہوں نے ورلڈ فوڈ انڈیا 2024 کے پہلے دن ایک ویڈیو پیغام میں آج یہ بات کہی، جس کا اہتمام نئی دلی میں کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں اشیائی خوردنی کا ایک متنوع اور گوناگو کلچر پایا جاتا ہے۔ اس سے ملک کے کسان اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے سرکار اشیاء خوردنی کے نظام کو جدید بنانے اور سپلائی کے سلسلے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سرکار چھوٹے صنعت کاروں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے تاکہ وہ عالمی نظام کا ایک اہم جز بن سکے۔ اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کشمیر ڈویژن میں موسم میں کل سے بہتری آنے کی امید ہے اور موسم لگ بھگ ایک ہفتے تک عام طور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق کسان اس مدت کے دوران اپنی زرعی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی موسم جو ہے عموماً ڈرائی ہی رہے گا۔ آج دن بھر کہیں 1-2 جگہ پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے، خاص کر ساؤتھ کشمیر میں اور پہاڑی علاقوں میں جموں کے ریجن میں، تو لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اس کے بعد لگ بھگ آنے والے ایک ہفتے تک موسم عموماً خشک ہی رہے گا۔ ایک نظر سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DNews سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔